माजी में जो कौमें गुजरी हैं उनसे एक एक कोताही हुई और उसका खमियाजा उनको कितने सख्त अजाबों की सूरत में जो है वो भुगतना पड़ा। इस उम्मत पर हुजूर के सदके से अजाब इस्तीसाल नहीं आएगा। अजाब इस्तीसाल वो होता है जो कौमों को बर्बाद करके रख दे, कौमों के वजूद को खत्म कर दे। जिस तरह शहर मदियन पर आया, कौम आद पर आया, कौम समूद पर आया, असहाब रस पे आया, जिन लोगों पे अजाब आए, पिछली उम्मतों पे अजाब आए। कईयों को उलट दिया गया, कईयों की शक्लें बदल दी गई, कईयों को जमीन में धंसा दिया गया, कितने सख्त सख्त अजाब आए। लेकिन इस उम्मत पर अजाब इस्तीसाल नहीं आएगा, लेकिन छोटे छोटे झटके अजाब के इन्हें पहुंचते रहेंगे। कभी बेमौसमी बारिशें होंगी, कभी मौसम पे बारिशें नहीं होंगी। ये अजाब की सूरत है, अल्लाह की नाराजगी की सूरत है। बल्कि तशद्दुद, इफ्तराक और लोगों का कल्बी बोझ, ये भी अल्लाह की नाराजगी की सूरत है। घर के अफराद ही एक दूसरे से घर में उलझे हुए रह रहे होंगे, घर के अंदर लड़ाई होगी, खानदानों में उलझाव होंगे, कबीलों में उलझाव होंगे, शहरों बस्तियों गलियों में लोग एक दूसरे से उलझ रहे होंगे, कत्ल और हर्ज आम कर दिया जाएगा, जिस तरह के हदीस में आता है। और वो देखिए हमारे सामने मौजूद है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक मुकाम पे फरमाया, वो इस बात पे कादिर है कि तुम्हारे ऊपर से और तुम्हारे नीचे से अजाब भेजे। अमूमी तौर पे मुफस्सिरीन ने कहा कि ऊपर का अजाब यह है कि आसमान से पत्थर बरसे, नीचे का अजाब यह है कि जलजले आए। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ऊपर का अजाब यह है तुम्हारे हुक्मरान ना अहल हों, और नीचे का अजाब यह है तुम्हारी औलादे ना फरमान हो। ये ऊपर नीचे का अजाब है। औलादे ना फरमान हो तो बंदे के पल्ले बचता क्या है, बंदे के पल्ले रहता क्या है? सारी जिंदगी कमाई लुट गई ना। जिनको कमाई कर करके मुंह में नवाले देते रहे वो आगे खड़े हो जाएं तो फिर क्या पल्ले रहता है बंदे के। और इसी तरह हुक्मरान ना अहल हों, तुम्हारा कल्चर तबाह, तुम्हारी तहजीब तबाह, तुम्हारा तमद्दन बर्बाद, तुम्हारी दौलत लुट गई। आप देखिए कचरे के ढेर हैं, पूरा मुल्क बना हुआ। ये ऊपर नीचे का अजाब है, ये अल्लाह की नाराजगी है। तुम्हें तशद्दुद और इफ्तराक में मुब्तला कर दिया जाएगा। अब एक उम्मत 72-73 गिरोहों में बट गई, ये अल्लाह की नाराजगी है। तुम लाबियों में, फिरकों में, गिरोहों में तकसीम हो गए, एक दूसरे का गिरेबान नोच रहे हो। ये शरीका बरादरी तो अल्लाह की रहमत थी, लेकिन ये जहमत बन गई। शरीक शिरकत से था, दुख और दर्द में शरीक। शरीक का ये माना था। फुकहा ने लिखा है अगर किसी से कत्ले खता हो जाए, कत्ले खता क्या है कि तीर मारा उसने जानवर का शिकार करने के लिए, लेकिन हवा के रुख पर तीर का रुख बदल गया और थोड़ा सा वो जाके किसी इंसान को जा लगा और वो मर गया, तो ये कत्ले अमद नहीं होगा, ये कत्ले खता होगा। इस तरह ये गाड़ी टकरा गई तो ये भी कत्ले अमद नहीं होता है, ये भी कत्ले खता होता है। तो इसका किसास नहीं है, इसकी दियत है। गरीब आदमी अगर उससे कत्ले खता हो गया तो फिर वो किस तरह दियत अदा करेगा? तो फुकहा ने लिखा कि उसकी शरीका बरादरी उसकी मदद करेगी, क्योंकि शरीक जो है उसके, तो अब दुख बना है उसके ऊपर, मुसीबत में फंस गया है, तो अब शिरकत करे ना। तो ये शरीका बरादरी है। शरीका बरादरी रहमत थी, औखे वेले काम आने वाली थी। लेकिन ये अल्लाह का ऐसा अजाब बन गया कि बेटी की शादी है और शरीका बरादरी ताक में बैठी हुई है कि खाना कम पड़े और हम तमाशा बनाएं। वो इस ताक में बैठी हुई है। तो ये शरीक तो रहमत थे, ये रहमत बन गए। ये क्यों हुआ ऐसा? अल्लाह की नाराजगी की वजह से। अजाब इस्तिसाल इस उम्मत पे नहीं आएगा, इस तरह के अजाब आएंगे। बदी का माहौल पैदा हो जाएगा, नेकी का माहौल तलाश करना मुश्किल होगा, अच्छे लोगों की सोबत मुयस्सर नहीं आएगी। और आज देख लीजिए कि आज हम अगर ढूंढने निकले तो साले माहौल मुयस्सर ही नहीं आते। किसी जमाने में शहर की बजाय कहते हैं कि गांव में आफियत ज्यादा है, गांव भी अब बर्बाद हो गए। किसी जमाने में एक शख्स की बेटी पूरे गांव की बेटी होती थी, अब जिसकी बेटी है उसी की बेटी है। तहजीबें लुट गई, तमद्दुन लुट गए, अखलाकियात बिगड़ गए, औलादे नाफरमान हो गई, शोक चश्म हो गई और हुक्मरान नाअहल हो गए। तो ये अल्लाह के अजाब की सूरतें हैं, अल्लाह के अजाब के रंग हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और फरावानी रिज़्क, फरावानी इल्म, फरावानी रिज़ाए इलाही से माला माल फरमाए। इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमा
کسی سے قرض لینا تھا، دروازے پہ دستک دی، دھوپ میں آ کے کھڑے ہو گئے. کسی نے کہا حضرت دیوار کا سایہ پڑ رہا ہے تو آپ سائے میں کھڑے ہو جائیے. کہا کہ میں صاحب مکان سے قرض لینا ہے، میں ڈرتا ہوں یہ سایہ کہیں سود نہ بن جائے. جس سے قرض لینا ہو اس سے فائدہ لینا سود ہوتا ہے نا قرض کے علاوہ، تو کہیں یہ سود کی صورت نہ بن جائے، تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں. صحابہ فرماتے ہیں ہم حرام کے ڈر سے کبھی حلال بھی چھوڑ دیا کرتے تھے. تو یہ دو طرح کے تاجر ہوئے، ایک وہ تاجر جو مال کمانا مقصد زندگی ہے، اور ایک وہ تاجر جن کا مقصد اللہ کی رضا ہے، اور یہ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، ضروریات ہیں وہ بھی پوری کرتے ہیں. تیسرے تاجر وہ ہیں کہ جو چاہتے ہی ہیں کہ ہم ان اچھے لوگوں کی طرح بنیں، لیکن کچھ کمزوریوں کی وجہ سے ان سے کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے تاجروں کے گروہ، تم جب تجارت کرتے ہو تو اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی لغو بات کر دی، کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، تو اب اس کا مداوع کیسے کرو؟ تو فرمایا فشوبوہ بالصدقہ، تم صدقہ دیا کرو، تمہارے اس امر کا یہ مداوع بن جائے گا. تو عام لوگوں کو یہ کہا کہ آپ کثرت کے ساتھ صدقہ دیا کریں، اپنے مال سے نکالیں، کچھ فیصد طے کر دیں اللہ کے نام سے. جب اللہ کو شراکت دار بنا لیں گے اپنے کاروبار میں، جب پارٹنر بنا لیں گے تو اسٹرانگ پارٹنر ہو تو گھاٹا نہیں نہ پڑتا. تو اپنے رب کو اپنے کاروبار میں شامل کر رہے ہیں، تمہارے کاروبار کے اندر گھاٹا نہیں پڑے گا انشاءاللہ. ہمارے اس مرکز میں 2 3 4 لوگ ہیں ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے فیصد مرکز میں پیش کریں گے. تو مجھے آج تک انہوں نے شکایت نہیں کی ہے کہ جناب کوئی مسئلہ ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ سنبھالا ہی نہیں جا رہا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، تو اس کو شامل کر لیں. فرمایا کثرت کے ساتھ پھر صدقہ کرو. ہمارے ماضی میں ایسے کتنے اسلاف کی کہانیاں موجود ہیں، اگر ان سے کوئی معاملہ ہوا تو بعض کا انہوں نے سارے کا سارا مال صدقہ کر دیا، پھر زیرو سے شروع ہوئے، اللہ نے پھر برکت ڈال دی. بعضوں نے آدھا مال صدقہ کر دیا. تو اللہ کی راہ میں جب صدقہ کرو گے تو پھر برکت ہوگی، رحمتوں کا نزول ہوگا. کاروبار کے اندر کبھی کھو نہ جائیں کہ اپنے رب کو بھول جائیں. جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کے صحابہ تابعین مدینہ المنورہ کی گلیوں میں بازاروں میں کاروبار کرنے لگے، حضور کا وصال ہو گیا، پھر کاروبار کی طرف جب توجہ بڑھنے لگی، ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی سے باہر نکل کے آئے اور بازار مدینہ میں گئے اور کہا کہ اے تاجرو، تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، مسجد نبوی میں حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور اپنا حصہ وہاں جا کے لو. سارے گئے، دیکھا تو وہاں کچھ لوگ بیٹھ کے پڑھا رہے تھے، تو واپس آ گئے. کہا ابو ہریرہ تم نے کیا ہمیں بتایا تھا؟ ہم وہاں گئے ہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. کہا تم نے وہاں کچھ دیکھا نہیں؟ کہا کچھ لوگ پڑھ رہے تھے، کچھ پڑھا رہے تھے. کہا تم کاروبار میں پھنس گئے ہو، یہ رسول اللہ کی وراثت علم ہی تو ہے، کچھ وقت نکالا کرو علم سیکھنے کے لیے. میں کہتا ہوں یہ 8 دن کے بعد جو جمعۃ المبارک کا موقع آپ کو ملتا ہے، اس کو اہتمام سے پڑھا کرو. ہمیں حکم دیا گیا بازار میں دیر سے جاؤ، جلدی واپس آؤ، مسجد میں جلدی جاؤ، دیر سے واپس آؤ. یہاں جتنی جلدی آؤ گے اتنی برکتیں ہوں گی. یہاں بیٹھنا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی عبادت ہے. تو کم از کم جمعے کا یہ جو اجتماع ہوتا ہے، جمعے کے مواقع ہوتے ہیں، آپ جہاں بھی پڑھتے ہیں یہاں آنا چاہیں تو یہ تو ایک تربیتی نشست ہوتی ہے کسی نہ کسی موضوع پہ، اور بر وقت آئیں، سنیں، بیٹھیں تو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا. تو یہ برکتیں ہیں. تو کچھ وقت ضرور نکالا کرو، کچھ لمحے نکالا کرو. اللہ جل شانہ ہم سب کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق فراواں، رزق مبارک، رزق سہل عطا فرمائے. حرام کے ایک لقمے سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. ہماری نسلوں کو بھی اللہ حرام کے لقموں سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں جو عطا کرے اپنے کرم سے اس پہ قناعت نصیب فرمائے. چونکہ قناعت اگر نہیں ہے تو جتنا بھی مل جائے کبھی پیٹ نہیں بھرتا. اور حضرت شیخ سعدی بولے پیٹ تو بھاری جاتا ہے، آنکھ ہی نہیں بھرتی. یہ بھرتی نہیں، اس کو 2 چیزیں بھریں گی، یا صبر کا پانی یا قبر کی مٹی. تو یہ سب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے. اللہ نے جو دیا ہے اللہ آپ کو اور زیادہ دے. کاروبار کرو، محنت کرو، لیکن اپنے لیے وقت نکالو، اپنے امور علم کے لیے وقت نکالو، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو. ہمارا مقصد زندگی کمانا نہیں ہے، یہ ہمارا ایک ذیلی مقصد ہے، ذیلی مقصد. ہمارا حقیقی مقصد جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے.
اور اسی کے لیے ہم اس دنیا پہ آئے ہیں، اور اس کے لیے ہم وقت دیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور فراوانی رزق، فراوانی علم، فراوانی رضائے الہی سے مالا مال فرمائے۔ ماضی میں جو قومیں گزری ہیں ان سے ایک ایک کوتاہی ہوئی، اور اس کا خمیازہ ان کو کتنے سخت عذابوں کی صورت میں جو ہے وہ بھگتنا پڑا۔ اس امت پر حضور کے صدقے سے عذاب استیصال نہیں آئے گا۔ عذاب استیصال وہ ہوتا ہے جو قوموں کو برباد کر کے رکھ دے، قوموں کے وجود کو ختم کر دے، جس طرح شہر مدین پر آیا، قوم عاد پر آیا، قوم سمود پر آیا، اصحاب رس پہ آیا، جن لوگوں پہ عذاب آئے، پچھلی امتوں پہ عذاب آئے، کئیوں کو الٹ دیا گیا، کئیوں کی شکلیں بدل دی گئی، کئیوں کو زمین میں دھنسا دیا گیا، کتنے سخت سخت عذاب آئے، لیکن اس امت پر عذاب استیصال نہیں آئے گا، لیکن چھوٹے چھوٹے جھٹکے عذاب کے انہیں پہنچتے رہیں گے۔ کبھی بے موسمی بارشیں ہوں گی، کبھی موسم پہ بارشیں نہیں ہوں گی۔ یہ عذاب کی صورت ہے، اللہ کی ناراضگی کی صورت ہے، بلکہ تشدد، افتراق اور لوگوں کا قلبی بودھ، یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی صورت ہے۔ گھر کے افراد ہی ایک دوسرے سے گھر میں الجھے ہوئے رہ رہے ہوں گے، گھر کے اندر لڑائی ہوگی، خاندانوں میں الجھاؤ ہوں گے، قبیلوں میں الجھاؤ ہوں گے، شہروں، بستیوں، گلیوں میں لوگ ایک دوسرے سے الجھ رہے ہوں گے، قتل اور حرج عام کر دیا جائے گا، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، اور وہ دیکھیے ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے عذاب بھیجے۔ عمومی طور پہ مفسرین نے کہا کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں، نیچے کا عذاب یہ ہے کہ زلزلے آئیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان ہوں۔ یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے۔ اولاد نافرمان ہو تو بندے کے پلے بچتا کیا ہے، بندے کے پلے رہتا کیا ہے؟ ساری زندگی کمائی لٹ گئی نا۔ جن کو کمائی کر کر کے منہ میں نوالے دیتے رہے وہ آگے کھڑے ہو جائیں تو پھر کیا پلے رہتا ہے بندے کے؟ اور اسی طرح حکمران نااہل ہوں، تمہارا کلچر تباہ، تمہاری تہذیب تباہ، تمہارا تمدن برباد، تمہاری دولت لٹ گئی۔ آپ دیکھیے کچرے کے ڈھیر ہیں، پورا ملک بنا ہوا۔ یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ تمہیں تشدد اور افتراق میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اب ایک امت 72-73 گروہوں میں بٹ گئی، یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ تم لابیوں میں، فرقوں میں، گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک دوسرے کا گریبان نوچ رہے ہو۔ یہ شریکہ برادری تو اللہ کی رحمت تھی، لیکن یہ زحمت بن گئی۔ شریک شرکت سے تھا، دکھ اور درد میں شریک، شریک کا یہ معنی تھا۔ فقہا نے لکھا ہے اگر کسی سے قتل خطا ہو جائے، قتل خطا کیا ہے کہ تیر مارا اس نے جانور کا شکار کرنے کے لیے، لیکن ہوا کے رخ پر تیر کا رخ بدل گیا اور تھوڑا سا وہ جا کے کسی انسان کو جا لگا اور وہ مر گیا، تو یہ قتل عمد نہیں ہوگا، یہ قتل خطا ہوگا۔ اس طرح یہ گاڑی ٹکرا گئی تو یہ بھی قتل عمد نہیں ہوتا ہے، یہ بھی قتل خطا ہوتا ہے۔ تو اس کا قصاص نہیں ہے، اس کی دیت ہے۔ غریب آدمی اگر اس سے قتل خطا ہو گیا تو پھر وہ کس طرح دیت ادا کرے گا؟ تو فقہا نے لکھا کہ اس کی شریکہ برادری اس کی مدد کرے گی، کیونکہ شریک جو ہیں اس کے، تو اب دکھ بنا ہے اس کے اوپر، مصیبت میں پھنس گیا ہے تو اب شرکت کرے نا۔ تو یہ شریکہ برادری ہے۔ شریکہ برادری رحمت تھی، اوکھے ویلے کام آنے والی تھی، لیکن یہ اللہ کا ایسا عذاب بن گیا کہ بیٹی کی شادی ہے اور شریکہ برادری طاق میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کھانا کم پڑے اور ہم تماشا بنائیں، وہ اس طاق میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ شریک تو رحمت تھے، یہ رحمت بن گئے۔ یہ کیوں ہوا ایسا؟ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے۔ عذاب استیصال اس امت پہ نہیں آئے گا، اس طرح کے عذاب آئیں گے۔ بدی کا ماحول پیدا ہو جائے گا، نیکی کا ماحول تلاش کرنا مشکل ہوگا، اچھے لوگوں کی صحبت میسر نہیں آئے گی۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ آج ہم اگر ڈھونڈنے نکلے تو سالے ماحول میسر ہی نہیں آتے۔ کسی زمانے میں شہر کی بجائے کہتے ہیں کہ گاؤں میں عافیت زیادہ ہے، گاؤں بھی اب برباد ہو گئے۔ کسی زمانے میں ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی، اب جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے۔ تہذیبیں لٹ گئیں، تمدن لٹ گئے، اخلاقیات بگڑ گئے، اولادیں نافرمان ہو گئیں، شوق چشم ہو گئیں، اور حکمران نااہل ہو گئے۔ تو یہ اللہ کے عذاب کی صورتیں ہیں، اللہ کے عذاب کے رنگ ہیں۔
اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور فراوانی رزق، فراوانی علم، فراوانی رضائے الہی سے مالا مال فرمائے۔